वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, आज हम जिस मौजू पर आपसे बात करना चाहते हैं वो ये है कि निकाह को अल्लाह ताला ने जो आसान किया तो उसकी क्या पॉलिसी रही रब्बुल जलाल की कि निकाह आसान रहे और उसके क्यों ऐसा किया गया। दोनों बातें करेंगे। एक हदीस है बैहक़ी की और मुस्नद अहमद नसाई में भी है, अल्फाज आगे पीछे हैं। वो ये है कि आज़मुन निकाही बरका ऐसरहू मऊना, कि बेहतरीन बरकत वाला निकाह वो है कि जिसमें खर्चा कम हो। एक बात बतौर पॉलिसी के बताते हैं, गौर से सुनिएगा तो मैं अपनी बात समझा पाऊंगा। अल्लाह ताला जिन चीजों को हमारे जिंदगी के लिए जरूरी करार देता है उस चीज के लिए किसी किस्म की रुकावट उसकी तरफ से नहीं होती है। मिसाल के तौर पर हमको जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है ना वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कोई रुकावट जहां पर इंसान बसते हैं वहां अल्लाह ताला ने नहीं रखा है। हर हाल में वो आपको मिलती रहे और उसका आसान होना और सस्ता होना इस बात की दलील नहीं है कि उसकी वैल्यू कम है। इसको भी नोट कर लो, क्योंकि उमूमन होता है कि जब कोई चीज सस्ती होती है ना तो बंदा ये समझता है कि इसकी कीमत कम है। जैसे कुरान पढ़ाने वालों की ट्यूशन फीस कम है, प्रोफेसर साहब उसका 1000 गुना ज्यादा लेते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि कुरान पढ़ाने वाले की कीमत कम है। कीमत उस चीज की भी कम अल्लाह ताला रखता है जो इंसानी जरूरत के लिए बेहद जरूरी होता है। तो निकाह जो है वो इंसानी जरूरत है। लिहाजा आप देखिए कि निकाह में कोई भी चीज जो लाजिम है उसमें न रस्म, गौर से सुने, जो लाजिम है उसमें कोई रस्म नहीं, जो चीज लाजिम है उसमें कोई खर्चा नहीं। ये समझे बात। 3 चीजें लाजिम है निकाह में। बकिया जितना भी आप कुछ कर रहे हैं ये सब तुम्हारा हमारा बनाया है, इस्लाम ने, शरीयत ने नहीं किया है। 3 चीज जरूरी क्या है? दोनों का राजी होना। इसके लिए ना पैसा लगना है ना कोई रस्म है। नंबर 1, 2 मुसलमान गवाह का जब लड़का कबूल करे तो मौजूद रहना। नंबर 3, जो उसकी ताकत है उस ताकत बराबर एक गिफ्ट जिसको आप महर कहते हैं उसका फिक्स कर लेना। इसके अलावा जितनी चीजें आप कर रहे हैं सब आपकी बनाई है। किसी चीज का ताल्लुक जो है, अब जैसे ये रजिस्टर भरा जा रहा है, अब इसके लिए आपको मालूम है 4 दिन से रजिस्टर चाहिए, मौलाना साहब भरना है। ये इस्लाम ने नहीं रखा है, ये तुमने रखा है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। उसने तो रखा था कि दोनों के 2 बोल काफी है। बात मेरी समझ रहे? ये तो हमने सब चक्कर चलाए हैं कि भाई रजिस्टर होगा तो कुछ पैसे आएंगे, कुछ फिर काजी साहब होंगे तो काजी साहब को कुछ पैसे मिलेंगे। ये सब हमारा बनाया हुआ निजाम है, रब्बुल जलाल का बनाया हुआ कोई निजाम नहीं। क्यों? क्योंकि जो चीज जरूरी है उसको, उसका हुसूल जो है ना वो आसान रहना चाहिए। और आसानी के लिए 2 चीजें नहीं होनी चाहिए, न रस्म न खर्चा। नंबर 1, कोई भी दावत इसमें चाहे लड़की की तरफ से हो या लड़के की तरफ से हो, वलीमा भी हमारे चारों अइम्मा के नजदीक वाजिब नहीं है। किसी के नजदीक वाजिब नहीं है। इमाम दाऊद ज़ाहिरी के नजदीक भी वाजिब नहीं है। वलीमा आपकी ताकत जो है आप कर लें। और वलीमे में अल्लाह के रसूल ने कई मरतबा वेजिटेरियन वलीमा भी किया है। ऐसा नहीं कि हमेशा बिरयानी ही पकी है, हमेशा गोश्त ही पका है। सत्तू और गुड़ मिला करके भी क्या कर दिया गया? वलीमा कर दिया गया है। ये तो हमने समझ रखा है। आप किसी को 4 आदमी को बैठा करके वलीमे की नियत करके होटल पे या घर पे चाय और बिस्किट रख दें और आपकी नियत हो वलीमा, वलीमा हो गया। और वो भी सुन्नत है, वो भी करना जरूरी नहीं है। तो ना छोटी दावत अल्लाह ने रखी लाजिम, ना बड़ी दावत। अच्छा, जितनी चीजें हम रखते जाएंगे प्रॉब्लम्स होती चली जाएगी। जो शादियां लेट हो रही हैं उसकी वजह क्या है? वो फॉर्मेलिटीज हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं, इसकी वजह से शादियां लेट होती हैं। दूसरी चीज,
جو چیز شادی کو لیٹ کر سکتی ہے وہ جہیز کا ہے. لڑکی والے بات کئی مرتبہ بات کہتے ہیں نہیں ابھی انتظام نہیں ہو پایا ہے, ابھی ہم 6 مہینہ اور بات کریں گے, 8 مہینہ ایک بات کریں گے, کبھی سال 2 سال. کیونکہ جو چیز لازم کر دیا آپ نے کہ ہم جہیز کرنا ہی کرنا ہے, یا لڑکا والا خوش ہی نہیں ہوگا جب تک جہیز نہیں ملے گا. دونوں طرف سے ہوتے ہیں. بعض جگہ لڑکی والے بھی بہت شرارت کرتے ہیں. میں ایک جگہ گیا بارات سلطان پور میں, تو ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہم 4-5 آدمی آ جائیں گے, آپ کے اوپر بوجھ نہ بنے. انہوں نے کہا نہیں صاحب میری ناک کا معاملہ ہے, 100 آدمی سے کم اگر ہمارے دروازے پہ آئیں گے تو میری ناک کٹ جائے گی. وہ کہہ رہا ہے کون؟ لڑکی والا. لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم 5 آدمی آ کر کے نکاح پڑھا لیں گے. تو کبھی کبھی لڑکی والے بھی بہت شرارت کرتے ہیں. یہاں تو ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے, یوپی, بہار, بنگال میں تو ناک کا معاملہ ہے. اگر بارات چھوٹی آ گئی تو اس کا مطلب ہم چھوٹے ہیں. میں نے کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارات میں کتنے لوگ گئے تھے, اور ان سے بڑی عورت کون, اور وہ ان سے زیادہ چہیتی کون ہے؟ ان کی بارات میں کوئی بھی نہیں گیا ہے, سمجھے نہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے مالداروں میں سے چند ہیں, نکاح کر لیا, سید الانبیاء موجود ہیں, اور سید الانبیاء کو اطلاع ہی نہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی. یہاں تو ابھی ہمارے دوست میں سے کوئی ہم کو نہیں پوچھے تو مولانا سراج صاحب نے کیا یار بلائے تک نہیں شادی میں. عبد الرحمن بن عوف نے سید الانبیاء کو نہیں بلایا, ان کو کوئی شکایت نہیں. مولانا صاحب کو بڑی شکایت ہے صاحب ہم کو بلایا نہیں گیا. بھائی آپ سید الانبیاء سے بڑے ہیں مولانا صاحب. لہذا اسی لیے جہیز کا کوئی بھی سسٹم اسلام نے نہیں رکھا, کیونکہ اگر رکھا جائے گا تو لیٹ بھی ہوگی شادی, اور جو فطرت کا تقاضا ہے وہ اور ڈیلے ہوگا. اسی طریقے سے جتنی بھی جگہ نکاح میں آپ منگنی ہے, جھکنی ہے, آپ کو بتایا تھا نہیں پڑتا, یو پی کے بعض علاقوں میں منگنی سے پہلے بھی 2 چیز ہوتی ہے, ایک پچھنی ہوتی ہے, ایک جھکنی ہوتی ہے, پھر منگنی ہوتی ہے. ابھی آپ تھوڑا سے کم ایڈوانس ہیں, ابھی آپ منگنی میں, اور منگنی میں پھر کیا ہے, جو حرکتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, ہماری بہن نہ ہو گئی, ہماری بیٹی نہ ہو گئی, آلو گاجر ہو گئی ہے, میں ماموں ابھی نہیں دیکھے, جتنے نامحرم ہیں سب کو دکھلانا ہے. یہ جتنی پرابلمس آپ کو آ رہی ہے پوری دنیا میں اور اسپیشلی بھارت میں, یہ سب اسلام کی ہم دھجیاں اڑاتے ہیں جس کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں. نہ ماموں محرم ہے لڑکے کا, نہ خالو محرم, نہ چاچا محرم, کوئی. اچھا جو محرم ہونے والا اس کو نہیں دکھائیں گے. جس کو اسلام نے ایک حد تک اجازت بھی دی ہے, اس کے علاوہ سب کو پرمیشن ہے, ان کے لیے پرمٹ نہیں ہے. سب الٹے کام. میں نے ایک تقریر کی ہے, اسلام کا بھارتی ایڈیشن, یہ اسلام کے سب بھارتی ایڈیشن ہے, یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ایڈیشن نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ لوگوں میں نے تو اتنا اچھا راستہ تم کو دکھلایا ہے کہ اگر رات میں بھی چلنا چاہو لیلھا کا نہاریھا, کہ اس کی راتیں بھی ایسی ہیں جو بڑی برائٹ ہیں, راستے کھلے ہوئے ہیں. ہم نے اس میں بھی آپ کو ڈارک میں نہیں رکھا ہے, وہ بھی کھول کے رکھا ہے. تو اس طریقے سے کوئی خرچہ نہیں. چوتھی چیز, عمر کی قید نہیں رکھی, کوئی بھی عمر کی قید شادی کے لیے نہیں رکھی ہے کہ جب بھی دل چاہے شادی ہو جائے. یہ جو آپ کے پاس قید ہے قانونی لحاظ سے 18 سے نہیں کر سکتے, 21 سے نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, جو کچھ ہے قانونی لحاظ سے. اسلام نے کوئی قید نہیں رکھی. کیوں نہیں قید رکھی؟ جیسے ہی قید رکھیں گے تو اس چیز کا حصول مشکل ہو جائے گا, اس چیز کا حاصل ہونا کیا ہو جائے گا, ٹف ہو جائے گا. لہذا کوئی بھی عمر کی قید نہیں رکھی, ذات برادری کی قید نہیں رکھی. سید صاحب ہیں تو خان صاحب سے شادی نہیں. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, ایسی کم سے کم 5 لڑکیوں کو میں اپنے رشتہ داروں میں جانتا ہوں, کیونکہ ہم بھی اتفاق سے سید ہیں. وہ سید رشتہ نہ ملنے سے لڑکی بوڑھی ہو گئی اور شادی نہیں ہوئی, اور بہت اچھے اچھے رشتے آئے. کیوں؟ ہڈی نہیں مل رہی ہے. ہڈی ملنا چاہیے, ہڈی کے چکر میں اس کو برباد کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون سید ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں اس میں کتنی سید ہے بتائیے بھائی, کتنی سید ہے؟ اور حضرت زینب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بہن ہیں، اور شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ایک ایسے شخص سے ہو رہی ہے جو مکے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، غلام ہو کر کے آزاد ہوا ہے، اس سے شادی کی جا رہی ہے۔ ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ صاحب سید صاحب ہیں، پٹھان صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، اور اسی چکر میں کیوں؟ جیسے ہی آپ برادری کی قید ڈھونڈیں گے، جیسے میں نے بتایا نا، اور آج تک وہ کنواری ہیں 5 کی 5، کیونکہ سید ملے گا تب تو شادی ہوگی۔ تو مجھ سے جب بات ہوئی، ہم نے کہا ان کی شادی انشاءاللہ جنت میں ہے، کیونکہ جو تم نے سید رکھا ہے وہ وہیں اویلیبل ہے، یہاں پر وہ نہیں مل پائیں گے بھائی، اب چھوڑ دو ارادہ۔ کسی کی عمر 46 سال ہو چکی ہے، کوئی 52 سال ہو چکی ہے، اور ایسے اس وجہ سے شادی، اور بہت اچھے رشتے آئے، ان کو بھی میں جانتا ہوں جو اچھے رشتے آئے، لیکن صاحب ہم ہڈی دیکھیں گے، اس کی بھی قید اسلام نے دیکھی۔ کسی ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں، کسی کی شمولیت لازم نہیں ہے۔ شمولیت سمجھتے ہیں؟ نہیں، ماموں شامل نہیں ہو پائیں گے، ان کی چھٹی نہیں ہے، وہ ابھی امریکہ میں رہتے ہیں، فلاں بچے کا ایگزام نہیں ہے، کوئی بھی کسی کے لازم ہونا شرط نہیں رکھا ہے۔ حتیٰ کہ اگر لڑکے کے والد بھی شادی میں شامل نہیں ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر وہ بولے گا مجھے قبول ہے، ابا کو معلوم ہے یا نہ معلوم، وہ قبول ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں عند الاحناف اگر بالغ ہے لڑکا یا لڑکی اور اس نے مان لیا کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، کوئی بھی نہ رہے تو بھی شادی ہو جائے گی، صرف 2 مسلمان کیا چاہیے؟ گواہ چاہیے، شادی ہو جائے گی۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا تاکہ اس کا حصول آسان ہو۔ ایک بات یہ کرنا چاہتے تھے، 15 منٹ میں نے بولنے کا ارادہ کیا تھا، 4 منٹ ہوگا۔ یہ سب کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ سب سے پہلی بات، تاکہ فطری ضرورت، شادی انسان کی فطری ضرورت ہے، فطری ضرورت میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کیا کرتی ہیں؟ رکاوٹ پیدا کرتی ہیں اس چیز کو جو کہ انسان کی فطرت ہے۔ نمبر 2، تاکہ دونوں آدمی گناہ بچنے سے پہلے شادی کر لیں، اس لیے اس نے یہ کوئی بھی چکر نہیں چلایا تاکہ گناہ نہ ہونے پائے، اور اس سے پہلے کیا ہو جائے؟ شادی ہو جائے۔ تیسری چیز، کتنا دنیا چاہ رہی ہے کہ زنا پر کنٹرول ہو جائے، ہو رہا ہے اور کبھی نہیں ہوگا۔ اصل میں کیا ہے، یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اسلامی پالیسی اگر معلوم ہو جائے، اسلام پریکاشن پالیسی کا قائل ہے۔ پریکاشن سمجھتے ہیں؟ کوئی چیز ہونے سے پہلے روکنا۔ ہم کیا قانون بنا رہے ہیں؟ اگر ریپ ہو گیا تو یہ سزا ہے، یہ سزا ہے۔ قانون یہ بناؤ کہ ریپ کو کیسے روکا جائے، زنا کو کیسے روکا جائے۔ آپ زنا کے بعد والا قانون بنا رہے ہیں نا، زنا کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ اسلام دیکھیے کیسے کنٹرول کیا۔ ایک طرف سے اس کے احکامات اٹھا لیجئے، کہتا ہے لڑکی اور لڑکا جو غیر محرم ہو وہ اکٹھا نہیں۔ کہتا ہے کہ لڑکی ایسے لباس اور ایسے کپڑے اور ایسے زیور پہن کر نہ نکلے جس میں اٹریکشن ہو۔ وہ کہتا ہے کہ اگر بات کیا جائے تو لڑکی کا لہجہ نرم نہ ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر دونوں آدمی کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو اس لڑکی کے ساتھ محرم، یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ زنا پر کنٹرول ہے۔ یہ پریکاشن لیا گیا ہے۔ جب تک جیسے آپ دیکھیے بہت کم حادثہ ہوتا ہے، پیٹرول اور آگ ہمیشہ جلتی ہی ہے اگر اکٹھا ہوتی ہے، لیکن کتنے پیٹرول پمپ پر آگ لگتی ہے؟ بہت معمولی۔ کیوں؟ انہوں نے پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ بابو یہاں آگ آنا نہیں۔ یہ پریکاشن ہے۔ ہر پیٹرول پمپ پہ لکھا رہتا ہے اس کے پریسر میں، اس کے باؤنڈری میں، کہ آپ یہاں پر آگ کی کوئی شکل، ایسا نہیں ہے کہ تم لائٹر جلائے تو بھگ سے پیٹرول پمپ پکڑ لے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک پریکاشن ہے، لہذا وہ کامیاب ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زنا کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ پریکاشن رکھا۔ اور آخری بات، تاکہ امیر اور غریب دونوں شادی میں کسی قسم کی پیسے کی وجہ سے رکنا نہیں، پیسے کی وجہ سے شادی ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے امیر اور غریب سب کے لیے ایک سسٹم رکھا گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی پالیسی میں ہے۔ اور نکاح کا جو مقصد ہے سکون، وہ سکون حاصل ہی اس وقت ہوگا۔ آپ دیکھیں جتنی لڑائیاں ہیں ہمارے سماج میں یا غیر سماج میں یا بھارت میں، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ تانا دیا جا رہا ہے بہو کو کہ تو کیا لے کر کے آئی ہے، فقیر ہے تیرا باپ ہے۔ یہ جو چکر جہیز کا چلایا گیا، اگر وہ نہیں لائی
کتنا ہنگامہ ہے، کتنی لڑکیوں کو جلا دیا گیا، کتنی لڑکیاں خودکشی کر لی، وہ سب کیوں ہوا؟ اب شادی کا مقصد جو اللہ نے سکون رکھا تھا وہ اسی وقت حاصل ہوگا جب آپ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت نکاح کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان رکھا. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.